जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शबाज मुर्तज़ा अवान, कुरान पाक उर्दू चैनल से। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम मेरे सब्सक्राइबर को, दोस्तों को, भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज माशाल्लाह ईद का दिन है, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। और इसके साथ मैं अपने सब्सक्राइबर को ये भी बताता चलूं कि अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो मुकम्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात की मदद के बगैर मुमकिन न था। परवरदिगार की तौफीक और मदद से ही सब कुछ मुमकिन हुआ। तो उस पाक ज़ात का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें इतनी इज़्ज़त अता फरमाई। और आप सबका भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे वीडियोस देखी और सब्सक्राइब किया। मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा 17 माह का जो सफ़र था वो मुकम्मल हुआ है। 17 माह हमें लगे हैं कुरान पाक उर्दू को तर्जुमा करते हुए, वीडियोस अपलोड करते हुए। तो जितना उस परवरदिगार की ज़ात का मैं शुक्र अदा करूं कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम हो या बुरे काम हो, उसमें आपका एक टीम वर्क होता है। अच्छे कामों में भी टीम होती है, बुरे कामों में भी टीम होती है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी जो मेरे इस अच्छे काम में मेरी टीम थी, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका जिक्र करूँ। लाजम है कि करना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने परवरदिगार की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ नाचीज़ को तौफीक अता फरमाई, हदायत अता फरमाई, इस काबिल समझा कि मैं ये तिलावत कर सकूँ। दूसरा मेरी वालदा की दुआ थी और हमेशा वो दुआ किया करती थी कि अल्लाह पाक इसको हदायत अता फरमाए। तो बेशक मेरा अल्लाह की ज़ात कुरान में फरमाती है कि हदायत मैं उसी को देता हूँ जो हदायत का तलबगार है। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा इसमें मेरी वाइफ जिसने मुझे इस तरफ लगाने में मेरी मदद की, वीडियोस अपलोड करने में और साथ मुझे कुछ चीज़ें समझाने में कि कुरान पाक मतलब डिस्कस वगैरह करना आपस में। तो एक इंसान का नॉलेज भी बढ़ता है और उसमें इंसान को एक रास्ता भी अल्लाह की तरफ से नज़र आता है। फिर एक दो बच्चे मेरे पास काम करते रहे हैं, शदावर और उज़ैफ़ा। उज़ैफ़ा ने मुझे कैप कट सिखाई और शदावर ने मुझे कुरान पाक के कुछ ऐसे मफ़हूम थे जो समझ नहीं आते थे, वो उससे मैंने हेल्प ली। और उसके बाद जो है वो मेडिकल स्टोर वाले भाई हैं जो शदावर को और मुझे भी नहीं समझ आता था, वो उनसे हम डिस्कस कर लिया करते थे। तो फिर मेरा भाई है, अल्लाह पाक उसको लंबी उम्र अता फरमाए, कामी, जो हमेशा से मुझे वालदा के साथ साथ मुझे तनकीद करता था और मुझे टोकता रहता था। जब भी मैंने आना 8-10 साल पहले की बात है, तो मुझे हमेशा समझाना और कहना कि जो तुम कर रहे हो, जिस रास्ते पे हो वो ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तो अल्लाह पाक की ज़ात इन सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा इनको आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। कुरान मजीद में मैंने जो कुछ सीखा, समझा, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने कहा चले मैं आप लोगों से डिस्कस करता चलूँ। सबसे पहले तो बात ये है कि हमारे मौलवी हज़रात और हमारे जो इमाम मस्जिद होते हैं, उनसे अगर आप पूछें कि क्या हम कुरान की तिलावत जो है वो तर्जुमे के साथ कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं नहीं जी आप नहीं कर सकते हो, इंसान गुमराह हो जाता है। मेरे जैसा गुनहगार इंसान और कम इल्म इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। 2-3 बार मैं इससे पहले कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा, मैंने मुझे शौक़ बना तो मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। पूरे कुरान में मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं पढ़ा कि अल्लाह की ज़ात ने मना फरमाया हो, किसी जगह पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो बराए मेहरबानी जो हमारे मौलवी हज़रात हैं वो ऐसे खामखा गुनाह ना लें अपने सर कि अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की किताब है। अल्लाह की ज़ात कहती है ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान नाज़िल फरमाया ताकि तुम समझो और लोगों को समझाओ, ठीक है। और इसमें अकल वालों के लिए, समझ रखने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं, पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जबकि हमारी ज़बान उर्दू है, मेरे पाक रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला और उनकी ज़बान
عربی تھی تو اس لیے عربی میں نازل ہوا کیونکہ ان کو سمجھ آتا تھا. ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اردو میں پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے ہمارے پاک رسول محمد عربی سے کیا باتیں کرتا رہا ہے، کیا پیغام تھے جو ہمارے تک پہنچانے کے لیے اللہ کی ذات نے ہمارے پاک رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو چنا. کچھ ایسے گناہوں کے بارے میں بات کی جائے گی جو اللہ کی ذات کو سخت ناپسندیدہ ہیں اور ہمارے معاشرے میں وہ ہم نے عام سی چیز سمجھی ہوئی ہے، عام سی بات سمجھی ہوئی ہے. ہمیں ان کے ہونے نہ ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا بھائی، پہلی تو بات میں نے کر دی ہے، مولانا حضرات جو منع فرماتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی کچھ ایسے ہیں جو کہ اگر فرض کریں 8-10 سال پہلے میں نے ٹوپی پہننا شروع کی تھی تو کہتے تھے جی پتہ نہیں کس چکر میں ہو آپ ٹوپی پہن لی ہے، مسجد جانا شروع کر دی ہے، کیا چاہ رہے ہو، کس چکر میں ہو، مطلب اس طرح کی باتیں اپنے ہی کرتے ہیں دوست یار. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دوست یا بھائی اللہ کے راستے میں چلا ہے یا وہ نیکی کر رہا ہے، چاہے راستے سے پتھر ہی کیوں نہیں ہٹا رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ تنقید نہ کریں، الٹا اس کو اپریشیٹ کریں اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ اگر اس جیسے بندے کو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، کیونکہ ہدایت صرف اللہ کی ذات دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسی کو دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. تو سب سے پہلے ہے پرہیزگاری. انسان کا پرہیزگار ہونا بہت لازم ہے. آپ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پاک رہنا پڑے گا. پاک رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سمپل سی بات ہے، سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں. اور جب بھی آپ نہاتے ہیں، گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے تقریباً نارمل انسان 2-3 بار دن میں نہا لیتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی اگر نہائیں تو آپ غسل کریں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ وضو میں رہیں گے، غسل میں رہیں گے تو وہ آپ کا جو شمار ہے وہ پاکی میں گنا جائے گا. اس میں ایسا ہے کہ اللہ کی ذات قرآن میں انسان کو بہت ساری جگہوں پہ ایسے ٹریٹ کر رہی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو، آپ کو معلوم ہے کہ ماں باپ بچے کو کتنا بھلا پھسلا کے پیار لاڈ کے ساتھ کوئی بات منوانی ہو تو اس سے بات کرتے ہیں. بچہ بار بار ضد کرتا ہے لیکن ماں باپ اس کو بڑے پیار سے مناتے ہیں. اسی طرح اللہ کی ذات قرآن میں بھی کردار ادا کرتی ہے. بہت سی جگہوں پہ اللہ کی ذات غصہ جلال بھی دکھایا ہے اور بہت ساری امتوں کو تباہ برباد بھی کی ہے اور بہت سارے پیغمبروں کو بھی جھنجھوڑا ہے. اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں بتانے اور دکھانے کے لیے. تو بات ہو رہی تھی کہ شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے انسان کی ناپاکی. سب سے پہلے تو بات ہو گئی ہے جسم کا پاک ہونا. زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ منزل آسان ہوتی جائے گی. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے عورت. عورت کے ذریعے سے انسان کو وہ ورگلاتا ہے اور جبکہ یہ بہت بڑا اس کا ہتھیار اور جال ہے جس میں سے بہت کم انسان بچ پاتے ہیں اور اس سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے. اور یہ اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، جب آپ اپنے تن من کی حفاظت کریں گے تو بآسانی آپ اس سے بچ سکیں گے. اور جو انسان اس سے بچ گیا سمجھیں اس نے آدھی فقیری پا لی، کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس جال سے نہیں بچ پاتے اور ہمیں اسی سے بچنا ہے. اور جب اسی سے ہم بچیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اللہ کی ذات ہمیں اپنے پاس اپنے قریب کرتی جائے گی. اس گناہ سے جب ہم بچیں گے تو ہم پرہیزگاروں میں شامل ہو جائیں گے اور جب انسان پرہیزگاروں میں شامل ہوتا ہے تو وہی لوگ
اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ مولا علی سرکار کا قول ہے کہ مرد کی جو پہچان ہے وہ غیرت ہے، مرد جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، اور اس گناہ سے تبھی بچا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم ہوگا۔ اس کے کرم فضل رحمت کے بغیر بچنا بہت مشکل ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر میرا کرم اور فضل یوسف پر نہ ہوتا تو یوسف نہ بچتا، جبکہ الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ جو پیغمبر ہیں اللہ کے وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیں بتانے اور ہمیں سمجھانے کے لیے اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ میں اس ٹاپک میں جانا نہیں چاہتا، جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ اس میں ایک تو ابھی بات چھڑ گئی ہے تو بتاتا چلوں، پہلو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کو لوگوں نے اللہ سمجھ لیا، نعوذ باللہ خدا سمجھ لیا، نعوذ باللہ، اور اللہ نے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ وہ میرا بندہ تھا، میرے متحد تھا، اور جو میں نے کہا، جو میں نے کرنے کو بولا وہی وہ لوگ کرتے ہیں، جو میرے سے پیغام آتا ہے اسی پہ عمل درآمد کرتے ہیں، خود سے کوئی بات نہیں کر سکتے وہ۔ تو دوسرا پہلو یہ تھا کہ میری رحمت اور میرے کرم اور میرے فضل کے بغیر میرا پیغمبر بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا۔ جبکہ میں نے پہلے عرض کی کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور معصوم گناہ نہیں کرتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر میرا فضل اور میرا کرم نہ ہوتا تو یوسف نہ بچتا، قرآن میں نے پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا فضل اور کرم تبھی ہوگا کہ جب ہم سب سے پہلے جسم کو پاک رکھیں گے، وضو میں رہیں گے، پیچھے میں بتا چکا ہوں غسل میں رہیں گے، اور عورت کے شر سے ہم بچ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں آنکھوں کی حفاظت کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ آنکھوں کی حفاظت کریں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے، خود بخود اللہ کی ذات ہمیں ہدایت عطا فرمائے گی، اور پھر اس سے ہدایت مانگنی بھی ہے، اللہ کی ذات سے ہدایت مانگنی بھی ہے کہ اے اللہ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ فرض کریں کہ آپ کسی معاملات میں پھنس چکے ہیں، آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں پہ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ تو جب آپ اللہ سے مدد حاصل کریں گے تو اسی ٹائم اللہ کی مدد آپ کو آ پہنچے گی، بشرطے کہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جسم کا پاک ہونا۔ جسم پاک ہوگا تب جا کے من پاک ہوگا، سب سے پہلے تن کو پاک کرنا ہے۔ شکریہ۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ ظلم، کسی غریب پہ ظلم کرنا۔ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غریب ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں ہو گیا، کہیں پہ بھی، اگر اس کے ساتھ کسی چودھری کے معاملات بن جاتے ہیں تو وہ اس بیچارے کو منڈ کے رکھ دے گا، دبا کے رکھ دے گا۔ جب آگے سے ٹکر کا ہوگا، لیول کا بندہ ہوگا یا اپنے سے ہیوی ہوگا تو وہاں پہ انسان کمزور ہو جائے گا، جبکہ غریب پہ ظلم کرنے والا اللہ کی ذات کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر کسی نے آپ سے غلطی ہونے پہ معافی مانگ لی ہے، اس کو معاف کر دینا، اللہ کی ذات کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ پھر آ جاتا ہے شر پھیلانا۔ شر پھیلانے والا انسان بھی اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ شر پھیلانے والا جو بندہ ہے وہ گھروں کے گھر اجاڑ دیتا ہے، برباد کروا دیتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اس طرح کا بندہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ جو کہ جھگڑالو ہو، لوگوں سے جھگڑے مول لے، ہر جگہ پنگے کرے، اگر اس کے پاس کسی نے کوئی راز رکھوایا ہے تو وہ راز اٹھا کے آگے کسی کو بتا دے، جس سے لوگوں کے اختلاف اور دشمنی اور ایسے معاملات بڑھتے جائیں۔ یہ ایسے لوگ اللہ کی ذات کو سخت ناپسندیدہ ہیں۔ پھر آگے آ جاتا ہے شرک کرنا۔ شرک کرنا اللہ کی ذات کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا اوروں سے توقع رکھنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھنا کہ یہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے پاک رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری قبر کو اور پیغمبروں کی قبروں کی طرح عبادت گاہ نہ بنا لیا جائے۔
عرب میں ایک رواج تھا کہ جو پیغمبر میں نے پہلے عرض کی ہے کہ دنیا سے پردہ فرماتے تھے تو لوگ ان کی قبروں کی عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے، جیسے آج بھی آپ کے معاشرے میں چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہی ہیں سارے معاملات۔ پھر آگے ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنا اللہ کی ذات کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کا قتل کیا ہے تو اس کے متبادل آپ قتل کر سکتے ہیں۔ میں نے جو قرآن میں پڑھا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے، اور اگر تم معاف کرتے ہو تو اس کا اجر تمہیں اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سود، جو کہ یہ بھی ایک عام سی چیز ہے۔ جب سود منع کرنے کا حکم آیا قرآن میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی پہل میں اپنے گھر سے کروں گا۔ آپ سرکار کے جو چچا تھے حضرت عباس، وہ بہت امیر تھے، بنو ہاشم قبیلے کے امیر ترین انسانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور وہ اسی طرح لوگوں کو رقم دیا کرتے تھے، ساتھ پھر اضافی رقم لیا کرتے تھے۔ تو آپ سرکار نے ان کو منع کیا اور اسی طرح لوگوں کو پیغام دیا جن لوگوں نے بھی میرے چچا کے پیسے دینے ہیں وہ جو اصل رقم ہے وہی واپس کریں گے، جبکہ اس کے اوپر جو اضافی رقم دینی ہے، سود ہے جو، وہ نہیں دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام سی ہیں، ان سے بچنا مسلمان مومن ہونے کی نشانی ہے، اور تبھی ہم مومن بن سکتے ہیں کہ جب ان چیزوں سے ہم بچیں۔ ظلم کے بارے میں نے بات کی تھی، تو اس میں اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کسی سے مار کھاتے رہو، آپ کو کوئی مارتا رہے۔ قرآن میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ نے شر نہیں پھیلانا۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ حق پہ کھڑا ہونا مومن مسلمان کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ اس کو ایک بار، دو بار، تین بار سمجھاؤ، پھر آپ قرآن کے مطابق اس کو جواب دو۔ کہیں نہیں منع کیا گیا جواب دینے سے، لیکن ہر جگہ شر پھیلانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں ہم لوگ کرتے ہیں، جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بھی چلائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ویڈیوز آئیں گی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی، اور حدیثوں کے حوالے وغیرہ بھی ساتھ ہوں گے۔ ساتھ رہیے گا آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک کی ذات سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک آباد رکھے۔ پھر سے تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، بہت مشکور ہوں۔ میرے اللہ نے، میرے مالک نے مجھ پہ کرم فرمایا، سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ میں کچھ بھی نہ تھا، نہ کچھ ہوں، میں ککھ بھی نہیں ہوں، سب میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عید کا دن ہے، اللہ پاک کی ذات آپ سب کو خوشیاں عید کی نصیب کرے، اللہ پاک آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم۔